अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मरियम ज़ीशान। आप देख रहे हैं प्रोग्राम थिंक टैंक। मेरे साथ मौजूद हैं सलमान गनी साहब, डॉक्टर हसन अस्करी साहब, सैयद मोहम्मद अली साहब और रसूल बख्शई साहब। नाज़रीन, पहलगाम वाक़े पर दुनिया पाकिस्तान के मौक़िफ़ की हिमायत करती नज़र आ रही है, जबकि भारत एक तरफ तो आलमी हिमायत समेटने में नाकाम रहा और दूसरी तरफ सबूत भी सामने लाने में अब तक नाकाम ही नज़र आ रहा है। उल्टा इस मामले पर जब सिफारती महाज पर भारत को नाकामी का सामना रहा तो भारत ने पाकिस्तान को मुआशी तौर पर कमज़ोर करने की कोशिशें शुरू कर दी और IMF से मुतालबा किया कि वो अपने दिए गए पैकेज पर नज़रसानी करे, लेकिन यहाँ भी हज़ीमत उठानी पड़ी और IMF ने ये मुतालबा मुस्तरद कर दिया। अब पाकिस्तान की जानिब से पाकिस्तानी सफ़ीर जो कि अमेरिका में हैं, उन्होंने सदर ट्रंप से मुतालबा किया है कि वो इंडिया के साथ मुआहिदा करने के लिए अपनी खुद साख्ता डील मेकर साख का फ़ायदा उठाएं। उनका ये मानना है कि चूँकि सदर ट्रंप ने हमेशा जंगों के ख़ात्मे की बात की है, तनाज़ात के हल की बात की है, तो इस खित्ते का अहम मसला कश्मीर है, उसके हल के लिए वो खुद आगे आएँ और इस मसले को हल करवाएँ। तो हम बराह रास्त भारत से किरदार अदा करने की बात कर रहे हैं। क्या वाकई भारत अमेरिका से किरदार अदा करने की बात कर रहे हैं? तो क्या अमेरिका ऐसा कर पाएगा, ये जानने की कोशिश करते हैं। सलमान साहब, सबसे पहले तो कशीदगी के खात्मे के लिए अमेरिका बराह रास्त कोई किरदार अदा कर सकता है, जो मुतालबा भी किया गया हमारे सफ़ीर की जानिब से? देखें, माजी के अंदर भी जब इस तरह की कैफियत पैदा हुई है, ख़ुद 2019 के वाक़यात में भी ये अमेरिका ने अपना एक रोल अदा किया था और इस वक्त एक डिफरेंट सूरत हाल पैदा हुई है। ये पाकिस्तान की तरफ से पहलगाम वाक़या पर शफाफ तहकीकात की जो बात है, ये पाकिस्तान की नेक नीयती और ज़िम्मेदाराना तर्ज़-ए-अमल का सबूत है। और दूसरी तरफ जहाँ पर ये वाक़या हुआ है, अभी तक अमेरिका समेत दुनिया का कोई मुल्क ऐसा नहीं है जो भारतीय मौक़िफ़ के साथ खड़ा हो और भारत इसका जवाब भी नहीं दे रहा। और जहाँ तक आपने कशीदगी के ख़ात्मे में अमेरिका के रोल की बात की है, मेरा ज़ाती ख्याल है कि अमेरिका को रोल अदा करना पड़ेगा, इसलिए कि इस खित्ते के अंदर इंडिया जो है वो अमेरिका का इत्तेहादी है और इस पहलवान को तैयार तो वो चीन के लिए कर रहा है और बहुत देर से कर रहा है, क्योंकि इस खित्ते के अंदर अमेरिका अपने मफादात में चीन के साथ ब्रैकेट है, इंडिया के साथ ब्रैकेट है और वो चीन के लिए तैयार कर रहा है, वो पाकिस्तान के लिए तैयार नहीं कर रहा। और जो कैफियत तारी हो गई इस वाक़े के बाद, देखें, सोचा कुछ और था, हो कुछ और गया कि इस वाक़े के बाद जो सूरत हाल बनी है वो ये नहीं चाहेगा कि किसी तरह भी भारत इसमें हज़ीमत का शिकार हो, क्योंकि जो कैफियत बन गई है कि वो भारत जो चढ़ दौड़ने की बात कर रहा था, जो झपटने की बात कर रहा था, अब आप देखें कि 11वां रोज़ है, भाई आयो ना करो, तुमने जो करना है कर लो, कि अब ऐसा ऐसा वो पसपाई इख्तियार कर रहा है। और मैं समझता हूँ कि अमेरिका का इत्तेहादी भारत ही है, वो भारत के मफादात देखेगा और जहाँ तक आपने कहा कि असरअंदाज होगा, असरअंदाज होना पड़ेगा, कि इसलिए होना पड़ेगा कि वो इससे पहले वो जो खड़ा करता रहा, भारत को खड़ा करता रहा, लेकिन वो चीन के मुकाबले पे तो खड़ा ना हो सका, चीन खुद अमेरिका के मुकाबले पे खड़ा हो गया, लिहाजा उसका पाकिस्तान में इंटरेस्ट कम है, इंडिया में ज़्यादा है। वो नहीं चाहेगा कि कोई ऐसी कैफियत तारी हो जिस तरह के वो समझ रहा था कि जी वो कोई सर्जिकल स्ट्राइक होगी। पाकिस्तान के सिपह सलार ने, पाकिस्तान की फ़ौज ने फ़ज़ाओं हवाओं और पाकिस्तान की सरजमीन का हर तरह का तहफ़्फ़ुज़ का बंदोबस्त कर रखा है। और सर्जिकल स्ट्राइक जो होती है वो अचानक होती है, जब आप खुद बातें कर रहे हैं झपटने की, तो पाकिस्तानी एयर फोर्स ने तो पहले भी आपको सबक सिखाया हुआ है। लिहाजा अमेरिका नहीं चाहेगा कि इस सारी कैफियत के अंदर सुबकी हो भारत की, लिहाजा वो लाएगा इसको तहकीकात पर। और मैं समझता हूँ कि ये पाकिस्तान की बड़ी जीत होगी। और मैं पूरे यकीन से एक बात कहता हूँ कि अगर एक दफ़ा ये पहलगाम वाक़े की तहकीकात करवा ली जाए ना, शफाफ इंडिपेंडेंट किसी इदारे से, तो इस खित्ते के अंदर दहशत गर्दी का मसला हमेशा के लिए हल होगा। पहलगाम नहीं बल्कि बालाकोट जो ऑपरेशन हुआ था, एक वाक़या जो हुआ है, जो इस वक्त इंटरनेशनली उसकी अहमियत बनी है। देखिए, बात यह कि पाकिस्तान क्यों बार बार कह रहे हैं कि अगर इस वाक़े की तहकीकात हो जाती है, कोई आलमी अदारा इसमें शामिल हो, इस वाक़े की अगर तहकीकात हो गई ना, तो माइंड सेट भी खुल के सामने आ जाएगा और मुलज़म भी खुल के सामने आ जाएंगे। इस खित्ते के अंदर दहशत गर्दी का सद्देबाब होगा। ये दहशत गर्दी दोनों मुल्कों के खिलाफ है, दोनों मुल्कों के अवाम की खुशहाली के अमल के खिलाफ है। और ये जो जंग होती है ना, ये जंग छेड़ना बहुत आसान होती है, इसको समेटना बहुत मुश्किल होता है। देखें, मैं पहले भी ये कह चुका हूँ कि भारत बड़ा मुल्क है, भारत की मईशत बड़ी है, लेकिन ये जो ताकत का तवाज़न है ना, ये बैलेंस है। उन्हें पता है
کہ پاکستان، میں ہمیشہ ایک بات کہتا ہوں کہ نیوکلیئر اور آپ کی میزائل ٹیکنالوجی کے حوالے سے اگر کسی ایک ملک کو اس کی اہمیت کا پتہ ہے کہ یہ کتنی مؤثر ہے تو وہ صرف بھارت ہے. یہ اوپر سے نہیں آئے گا. اوپر سے آ کے اس نے بالاکوٹ میں دیکھ لیا، 2 طیارے اپنے مار گروائے، اور اب 11 دن ہو گئے ہیں، پوری دنیا کہہ رہی ہے شفاف تحقیقات، وہ منہ چھپائے پھر رہے ہیں. جب تک شفاف تحقیقات کروا لے یہ مسئلہ اس خطے میں سے حل ہو جائے گا. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، آپ کو کیا لگتا ہے کہ امریکہ نے پہلگام واقعے پر بھارت کے پلڑے میں اپنا وزن کیوں نہیں ڈالا؟ دیکھیے، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ امریکہ کی ایک ہمیشہ سے یہ ایک پالیسی ہے، اگرچہ ٹھیک ہے امریکہ اور ہندوستان زیادہ قریب ہیں، وہ ہندوستان امریکہ کا اسٹریٹجک پارٹنر ہے، لیکن اس کے باوجود امریکہ کی پالیسی ہمیشہ سے یہ رہی ہے کہ انڈیا پاکستان میں کوئی بڑی جنگ نہ ہو، اور اس کی وجہ یہی ہے کہ نیوکلیئر پاورز ہے دونوں. تو کانفلکٹ کو ڈیفیوز کرنے میں ماضی میں بھی امریکہ نے رول پلے کیا ہے. جس طرح 2002 میں جب دسمبر 2001 میں ہندوستان کی پارلیمنٹ میں واقعہ ہوا تھا، حملہ ہوا تھا، اس کے بعد انڈیا نے اپنی فورسز موو کر دی تھی دسمبر کے اینڈ تک. تو 2002 میں 5-6 مہینے کے بعد جب سچویشن ڈیفیوز ہونا شروع ہوتی ہے اس میں امریکہ کا کردار تھا. اب بھی جو امریکہ کے بیانات آئے ہیں، مثلا وائس پریزیڈنٹ کا بیان ہے، وینس کا ہے، اور ان کے جو وزیر خارجہ ہیں ان کے وزیر خارجہ کے علاوہ جو ان کے جو اسپوکس پرسن ہیں، خاص کر وائٹ ہاؤس کی خاتون جو ہیں، ان کے بیانات میں یہی چیز ہمیں نظر آتی ہے. ڈاکٹر صاحب، یہ سلسلہ صرف یہاں بیانات تک ہی رہے گا یا اس سے بڑھ کے نہیں؟ دیکھیں، بیانات کے بعد بیانات صرف نہیں ہوتے، آپ میسیجز باقاعدہ کمیونیکیٹ کرتے ہیں. یہ ضروری ہوتا ہے، صرف بیان دینا کافی نہیں ہوتا، بلکہ ان کا ڈپارٹمنٹ آف اسٹیٹ یا وائٹ ہاؤس کمیونیکیٹ کرتا ہے میسیجز کو براہ راست ڈائریکٹلی، تو وہ اس حد تک تو کریں گے. لیکن اس کے علاوہ جو آپ کو یہ خیال ہے کہ وہ امریکہ کوئی انڈیپینڈنٹ تحقیق کرائے گا، وہ انڈیپینڈنٹ تحقیق ہو نہیں سکتی. اچھا، وجہ یہ ہے کہ ایک تو بات اچھی ہے کہ پاکستان نے یہ تجویز دی، اس کا پاکستان کو ڈپلومیٹک لیول پہ فائدہ ہوا ہے کہ انڈیپینڈنٹ تحقیق ہو. لیکن انڈیپینڈنٹ تحقیق اس لیے نہیں ہوگی کہ انڈیا اس کے لیے ایگری نہیں کرے گا. اچھا، ہاں، انڈیا نے ابھی تک کوئی جواب نہیں دیا، لیکن انڈیا کی جو ماضی کی پالیسی ہے وہ یہی ہے کہ وہ اس قسم کی تھرڈ پارٹی کے رول کو مخالفت کرتا ہے. لہٰذا اگر امریکہ بھی کہے تب بھی، امریکہ کہے یا کوئی بھی کہے جو ہے، تو لہٰذا جس ملک میں یہ انویسٹیگیشن ہونی ہے، اگر وہ ملک ایگری نہیں کرتا تو انویسٹیگیشن چل نہیں سکتی. لیکن ڈپلومیٹک گین پاکستان کا یہ تجویز دے کر بہت ہوا ہے، اور پاکستان کو یہ بار بار اصرار کرتے رہنا چاہیے تاکہ ایک پریشر بلڈ ہو، اور انڈیا نہ صحیح دوسرے ملکوں کو یہ احساس ہو کہ پاکستان میں ایک فیئر اپروچ اڈاپٹ کی ہے، اور اس میں یو این رول پلے کرے یا کوئی اور رول پلے کرے یا سوئٹزرلینڈ جیسا ملک رول پلے کرے. کی طرف سے بھی کہا گیا کہ معاملات کو مذاکرات کے ذریعے حل کیا جائے، کشیدگی کسی کے بھی مفاد میں نہیں ہے. نہیں، وہ تو بالکل ٹھیک ہے. دیکھیے نا کہ جب آپ نیوکلیئر پاور ہیں تو جنگ کا تصور بیوقوفانی سوچ ہے. لیکن انڈیا کا مسئلہ یہ ہے کہ وہاں انڈیا میں یہ سوچ بڑے عرصے سے ہے، جب سے نیوکلیئر ویپنز آئے ہیں اس وقت سے انڈیا کے اندر یہ سوچ رہی ہے کہ نیوکلیئر جو ہے لیول سے نیچے ہم پاکستان کے خلاف کوئی فوجی کارروائی کر سکتے ہیں. یہ سوچ مودی سرکار کی رہی ہے، اس سے پہلے بھی موجود تھی. دیکھیں نا، اس سے پہلے انہوں نے لمیٹڈ وار کی بات کی، اور بڑے انہوں نے نئے کانسیپٹ سے پلے کرنے کی کوشش کی، لیکن پاکستان نے سب کو نیوٹرلائز کیا. اور وہاں بھی ایک ایسا ریشنل ایلیمنٹ ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ لمیٹڈ وار ایک ایسا تصور ہے جس میں کوئی لمٹ نہیں ہوتی، کہ آپ نے جس چیز کو آپ لمیٹڈ وار کہتے ہیں، دوسرا کنٹری اس کو ایک بڑا حملہ تصور کر سکتا ہے. تو ایسکیلیشن کا خطرہ ہوتا ہے، اور اس قسم کا گیمبل نہیں کھیلنا چاہیے اگر آپ کے پاس نیوکلیئر ویپنز ہیں، کہ آپ جہاں ایسکیلیشن ہو، کیونکہ ایسکیلیشن پروسیس بعض دفعہ آپ کے کنٹرول سے باہر نکل جاتی ہے. تو لہٰذا اس راستے پہ ہی آپ کیوں جاتے ہیں جس راستے کے نتائج جو ہے نا وہ خطرناک ہوں گے. کیونکہ نیوکلیئر وار میں اگر ایسکیلیشن نیوکلیئر تک پہنچ جائے تو کوئی ونر نہیں ہوتا، نقصان سبھی کا ہوتا ہے. اور ہندوستان کے لیے اس میں کوئی فائدہ ہمیں نظر نہیں آتا کہ اس راستے کو اختیار کرے. لیکن پرابلم یہ ہے کہ انہوں نے ہائپ اس لیول کی کریٹ کر دی ہے کہ
انٹرنیشنل لیول کو تو ایک طرف رکھیے، اندر صورتحال اب ایسی ہے کہ وہ کس طرح اس کو ڈیفیوز کریں، اور ڈیفیوز کرنے میں یہ ضرور ہے کہ دوست ممالک ایک کردار ادا کر سکتے ہیں۔ لیکن ڈاکٹر صاحب آپ کو نہیں لگتا کہ اس معاملے پر تو خود بھارت کے اندر یونٹی نہیں ہے، وہ باہم دستوں گرے باں ہیں، وہاں کی اپوزیشن ہو یا عوام ہو، وہ خود مودی سرکار پر انگلیاں اٹھا رہے ہیں، تو اس کا کتنا ایفیکٹ ہوگا؟ دیکھیں دست و گریبان کا لفظ تو میرا خیال درست نہیں ہوگا۔ پارلیمنٹ میں کچھ لوگ دیکھیے میں بتاتا ہوں آپ کو، جس طرح ہمارے ہاں ایک نیشنلزم کی ویو چل رہی ہے، انڈیا میں بھی ایک نیشنلزم کی ویو چل رہی ہے، البتہ وہاں پہ اچھے خاصے لوگ جو ریشنل تھنکنگ کرتے ہیں اور جو یہ سمجھتے ہیں کہ مودی نے یہ کام اپنے ڈومیسٹک گینز کے لیے، کیونکہ بہار میں الیکشن ہونا ہے، بہار دوسری بڑی اسٹیٹ ہے پاپولیشن کے لحاظ سے، اتر پردیش سب سے بڑی ہے پاپولیشن کے لحاظ سے، یو پی اس کے بعد آتی ہے، تو بہت سے لوگوں کا اپوزیشن کا وہاں یہ خیال ہے کہ یہ اس الیکشن کے چکر میں یہ کام چلایا ہے، اور بہت سے لوگ یہی سمجھتے ہیں جو ہم یہاں کہہ رہے ہیں کہ نیوکلیر پاورز کو ایک لڑائی کی طرف نہیں جانا چاہیے، ڈپلومیسی سے ایک دوسرے پہ پریشر بلڈ کرنا چاہیے، تو اس کی وجہ سے کرٹیسزم آپ کو انڈیا کے اندر ڈیفینیٹلی ملتا ہے، لیکن یہ ہے کہ وہاں بھی ایک نیشنلسٹ فرور جو ہے نا وہ مودی نے کریٹ کیا ہے، کیونکہ گورنمنٹ کے پاس زیادہ ایبلٹی ہوتی ہے، گورنمنٹ کی سوچ کو پھیلانا گورنمنٹ کے لیے اس لیے آسان ہوتا ہے کہ ان کے پاس ریسورسز ہوتے ہیں، ان کے پاس میڈیا کا کنٹرول ہوتا ہے، ان کے خلاف پروپیگنڈے کے ڈیوائسز ہوتے ہیں، جھوٹ بیانات دینے کی ایبلٹی ایسے موقعوں میں حکومت کے لوگوں میں زیادہ ہوتی ہے، کیونکہ وہ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ صحیح بات کر رہے ہیں، تو لہٰذا ہندوستان کے اندر جو جھوٹ اور غلط بیانی جو کی جا رہی ہے اس کو چیلنج تو وہاں ڈیفینیٹلی کیا جا رہا ہے، اور جو کہ ایک اچھی بات ہے، ہمیں اس چیز کو احساس ہونا چاہیے کہ انڈیا میں ایسے لوگ ہیں جو کہ ایک حقیقت پسندانہ رویہ اختیار کر رہے ہیں، اور ہمیں اس قسم کے سوچ کو انکریج کرنا چاہیے، اور بین الاقوامی پریشر اور ڈپلومیسی جو ہے وہ سب سے بڑا پاکستان کے لیے اس وقت طریقہ کار ہے، ہتھیار کہیں یا طریقہ کار کہیں، جس کے ذریعے پاکستان ہندوستان کی جو ایڈونچرزم ہے اس کو نیوٹرلائز کر سکتا ہے۔ ٹھیک ہے سید محمد علی صاحب، آپ کی نظر میں ایک طرف تو بھارت عالمی ہمدردی سمیٹنے میں ناکام رہا ہے اور عالمی حمایت پاکستان کے موقف کو مل رہی ہے، یہ فیکٹر بھارت کی ڈیسیژن میکنگ پر کس طرح اثر انداز ہو سکتا ہے؟ دیکھیں ابھی ڈاکٹر اسکرین نے بڑا جامعہ تجزیہ کیا، میں مختصراً 5 پہلو آپ کے سامنے رکھوں گا جو بنیادی محرکات ہیں بھارت کے اسٹریٹجک بیہیویئر کو اور اس کے موٹیو کو سمجھنے کے لیے۔ پہلا فیکٹر ڈومیسٹک پالیٹکس ہے، اور میرے خیال میں اس میں تشویشناک عنصر یہ ہے کہ پچھلے تقریباً 26-27 سال میں یہ تو ایک تکلیف دہ حقیقت ہے کہ جب بھی کوئی الیکشن آتے ہیں یا کوئی سیاسی مقاصد حاصل کرنے ہوتے ہیں تو بی جے پی اور خصوصاً مودی سرکار کو یہ غلط فہمی ہے کہ پاکستان کو دھمکیاں لگا کے، پاکستان کو دباؤ میں ڈال کے، ایک خطے کو جنگ کے دہانے پہ لا کے ہم مسلمان، پاکستان اور کشمیر دشمنی کا ووٹ جو قدامت پرست ہندو ہیں ان سے حاصل کر سکتے ہیں۔ یہ افسوسناک بات ہے، لیکن یہ ایک تسلسل سے آپ کو 27 سال میں نظر آ رہا ہے۔ اب جو زیادہ تشویشناک بات ہے، میں وہ عسکری صاحب کی بات کو مزید آگے بڑھاتا ہوں، مطلب اب نیشنل لیول کے الیکشن سے اب پروونشل جو اسٹیٹ کے الیکشنز ہیں اس میں بھی اگر آپ ایک کرائسس کریٹ کریں گے 2 نیوکلیر پاورز کا ہر صوبائی انتخابات کے لیے، تو دس از ایکسٹریملی ریڈیکولس اینڈ ارریسپانسبل، پہلی بات۔ دوسرا فیکٹر جو ہے وہ میں ان کی افواج کے حوالے سے بتانا چاہتا ہوں کہ دیکھیں اس وقت بھارت کا جو دفاعی بجٹ ہے، اس سال کا جو ایلوکیشن ہے وہ تقریباً 9 گنا زیادہ ہے پاکستان کے دفاعی بجٹ سے۔ تو آپ مجھے بتائیں کہ دیکھیں ان کی جو افواج ہیں وہ کیسے جسٹیفائی کریں گی ان اتنے بڑے پیمانے پہ، دنیا کا 4تھا بڑا ڈیفنس سپینڈنگ اس وقت بھارت کی ہے، وہ کیسے جسٹیفائی کریں گے اگر وہ اس طرح کی حرکتیں نہ کریں؟ وہ اگر قائل کر دیں اپنے سیاسی قائدین کو کہ جناب پاکستان تو ایک مستند ایٹمی طاقت ہے، ان کی افواج بہت مضبوط اور تیار ہیں، ہمارے پاس جنگ آپشن ہی نہیں ہے، تو پھر ان کی قیادت کہے گی بھائی ہم یہ $80 بلین کا خون پسینے کا ٹیکس پیئر منی آپ کے اوپر کیوں ضائع کریں؟ تو ان کی بھی ایک ان کی ایک آرگنائزیشنل انٹرسٹ ہے کہ اس طرح کے کرائسس کریٹ کر کے وہ اپنی ریلیونس اور بجٹ اور اپنا جو فورس کا سائز ہے
اس کو وہ جسٹیفائی کرنے کی ناکام کوشش کرتے ہیں. دوسرا فیکٹر ہے. تیسرا فیکٹر یہ ہے کہ جناب آپ جانتے ہیں کہ دوکلم کرائسس میں کافی ان کی جگ ہسائی ہوئی تھی جب ڈنڈوں سے پٹائی کر کے انہوں نے 100-150 انڈینز کو چائنیز نے مار دیا تھا. ٹھیک ہے, تو اب امریکہ میں بھی یہ تشویش بڑھ رہی ہے کہ کیا واقعی جتنی انویسٹمنٹ اور سپورٹ ہم بھارت کو کر رہے ہیں وہ اس کے مطابق چین کے رائز کو کنٹین کرنے کی صلاحیت اور اہلیت تو رکھتا ہے یا نہیں. تو اس کا ایک تیسرا پہلو یہ ہے کہ جناب پاکستان کی ہم پھینٹی لگا کے امریکہ کو قائل کریں گے, جناب ہم نے پاکستان کی پھینٹی لگا دی ہے, اب ہم تیار ہیں چین کو کنٹین کرنے کے لیے. لیکن 2019 میں جو کچھ ہوا وہ تو امریکہ نے بھی دیکھا نا, کیا یہی وجہ ہے کہ امریکہ اب بھارت کی اس طرح سے حمایت نہیں کر رہا؟ جی بالکل, میں یہ اسی طرف آنا چاہتا ہوں کیونکہ امریکہ میں جو سنجیدہ پالیسی ساز اور تصویراتی لیڈرشپ ہے, جس سے میرا بھی کئی دفعہ ڈائلاگ میں شریک ہوتے ہوئے ملاقات کا انگیج کرنے کا موقع ملا ہے, تو وہاں یہ حقیقت پسندانہ تشویش بڑھ رہی ہے کہ بھارت کی جو کمٹمنٹ ہے سیکیورٹی کے حوالے سے, چین کے حوالے سے, وہ ریئلسٹک نہیں ہے اور وہ اتنا فورتھ کمنگ نہیں ہے امریکہ کے مفادات کو اس خطے میں بڑھانے کے لیے جتنا امریکہ توقع اور خواہش رکھتا ہے. بلکہ اصل میں وہ جو کشمیر کی صورتحال ہے یا اپنا UN سیکیورٹی کونسل کی ممبرشپ ہے یا ایکسپورٹ کنٹرول رجیمز کی ممبرشپ ہے یا ہائی ٹیک ٹیکنالوجی اور نیوکلیر ٹیکنالوجی کا ایکسیس ہے, یہ اصل میں بھارت کے مقاصد ہیں. حقیقت میں وہ امریکہ کے مفادات کو آگے بڑھانے کے لیے استعمال نہیں ہونا چاہتا. یہ حقیقت پسندانہ سوچ امریکہ میں بڑھ رہی ہے. اچھا, اب اس کا ثبوت کیا ہے؟ یہ موجودہ کرائسس 1987 سے لے کے 8واں ایسا کرائسس ہے جو بھارت نے پاکستان کے خلاف یک طرفہ طور پہ جارحیت کی دھمکی دے کر شروع کیا ہے. اور الحمدللہ 7 کرائسس پاکستان نے, 1987 کا براس ٹیکس, 1990 کا کشمیر کرائسس, 98 کے ٹیسٹ, 99 کی کارگل وار, اسٹینڈ آف 2001-2, ممبئی کرائسس, پلوامہ کرائسس, ہم نے ڈیفیوز الحمدللہ انٹرنیشنل کمیونٹی اور کرائسس ڈپلومیسی کے ذریعے سے کیے ہیں. تو اس دفعہ لیکن نئی بات یہ ہے کہ امریکہ نے اتنا زیادہ بھارت کی پشت پناہی اس کرائسس میں نہیں کی, پاکستان پہ اس طرح دباؤ نہیں ڈالا جو کہ بھارت توقع کر رہا تھا, خصوصاً اس بات پہ کیونکہ اب امریکہ کی انڈو پیسفک اسٹریٹجی کا مزید سب سے اہم محور تو بھارت ہے. تو بھارت کو یہ توقع تھی کہ جناب جیسی کرائسس ہوگا پاکستان کی کنڈمنیشن ہوگی, پاکستان پہ دباؤ آئے گا, پاکستان پہ سینکشنز لگیں گی, وہ ساری چیزیں نہیں ہوئی ہیں. تو بھارت تھوڑا سا شوق ہوا ہے, ڈسپوائنٹ ہوا ہے. کٹہرے میں کھڑا کرنا چاہتا تھا اور الٹا خود کٹہرے میں کھڑا نظر آ رہا ہے, اور اس وقت بھارت کو ہی پوائنٹ آؤٹ کیا جا رہا ہے. تو امریکہ کی طرف سے اثر و رسوخ کا کوئی اثر ہوگا بھارت پر یا نہیں ہوگا؟ رسول بخش رئیس صاحب. دیکھیں, ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کیا بھارت اپنے مقاصد کو محدود رکھتا ہے یا ان کو پھیلاتا ہے, اور دوسری بات یہ ہے کہ کیا بھارت واقعی جنگ چاہتا ہے یا پاکستان میں دباؤ میں لانا چاہتا ہے پاکستان کو. اور یہ بھی ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اس بحران سے اس کو داخلی طور پر یا خارجی طور پر یا سلامتی کے لحاظ سے کیا فائدہ حاصل ہو سکتا ہے. یہ تمام چیزیں ہندوستان کی قیادت اپنے سامنے رکھے گی, اس کے مطابق جو فیصلے کرے گی امریکہ اس کے مطابق فیصلہ کرے گا. کہ میرا نہیں خیال کہ اگر ہندوستان ایک بہت بڑی جارحیت کا ارتکاب کرتا ہے پاکستان کے خلاف تو امریکہ ڈٹ کر کھڑا ہو جائے گا. اچھا, دیکھیں کہ اسرائیل کی صورتحال بالکل مختلف ہے, اور جو وہاں پہ طاقت کا توازن ہے وہاں پہ ہے ہی نہیں. ایک طرف طاقت ہے اور دوسری طرف طاقت نہیں ہے. یہاں پہ طاقت کے مقابلے میں طاقت ہے, اور جو ماضی کی ایک تاریخ ہے اس میں جب بھی ہندوستان نے پاکستان کی طرف جارحیت کا ارتکاب کیا ہے اس کو منہ توڑ جواب ملا ہے, اور اب بھی ملے گا. تو ظاہر ہے کہ اس صورتحال میں کیا صنعتی ممالک اور خصوصی طور پر امریکہ یہ چاہے گا کہ بھارت ایک ایسی جنگ کا آغاز کرے کہ جس کا حتمی طور پر کوئی نتیجہ اس کے حق میں نہیں نکل سکتا. اور پھر اس کے بعد جو اس وقت سارے دنیا میں سپلائی چین ہے, ٹریڈ ہے اور انٹرنیشنل اکنامک اسٹیبلٹی ہے, اس میں ہندوستان کی اکانومی یا ہندوستان کا کردار جو اس وقت امریکہ بنانا چاہتا ہے اس کے لحاظ سے وہ تمام منصوبہ بندی وہ تو زمین بوس ہو جائے گی. تو یہ بھی وہ ذہن میں رکھیں گے, اور یہ ایک فیکٹر ہے جو اس میں وہ یہ نہیں چاہیں گے کہ ہندوستان یہاں پہ پاکستان کے خلاف جنگ کرے. دیکھیں وہ جو بیانات دے رہے ہیں ان کو ہمیں
ذرا غور سے دیکھنا ہوگا، غور سے پڑھنا ہوگا کہ ان کا مطلب کیا ہے، اور کیا وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہندوستان یک طرفہ طور پر پاکستان کے خلاف کارروائی کرے اور پاکستان اس کے خلاف کارروائی کرے اور یہ معاملات بگڑتے چلے جائیں، یا معاملات کو سلجھانا چاہتے ہیں؟ اس وقت تک تو جو اس وقت شواہد ہیں وہ تو یہ ہیں کہ امریکہ نہیں چاہتا کہ یہاں پہ ایک غیر جانبدار طاقت اور بڑی طاقت، عالمی طاقت کے طور پر وہ آگے قدم بڑھائے اور اس کرائسس کو، اس بحران کو، ایک جنگی کیفیت جو ہندوستان کی قیادت میں پیدا کی ہوئی ہے اس کو ختم کرنے کی کوشش کرے. لیکن ہماری طرف سے کوشش جاری ہیں. دوسری طرف سے ہمیں یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ اندرونی طور پر وہ کس قسم کی پیغام رسانی بھارت کے ساتھ کر رہے ہیں، اور ظاہر ہے کہ اس کے لیے ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز، ہمارے سیکیورٹی کے ادارے، ہمارے سفارتکار سب مستعد ہوں گے کہ کہاں سے وہ کوئی ایسی کوئی نشانی یا ایسا کوئی انفارمیشن لے آتے ہیں کہ جس سے پتہ چلے کہ اندر خانہ کیا ہو رہا ہے. کہ جی تو ہماری جو اس وقت کوشش ہے کہ بڑی طاقتیں کردار ادا کریں، اور ہماری نظریں اس وقت ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف ہیں کہ یہ کردار، یہ صرف ہم نہیں بات کر رہے کہ دنیا میں جہاں بھی بحران پیدا ہوا ہے یا ہو رہا ہے، اور تاریخی طور پر یہ رہا ہے کہ جب ایسے بحران پیدا ہوتے ہیں، کشیدگی پیدا ہوتی ہے اور دو ہمسایہ ممالک ایک دوسرے کے ساتھ مذاکرات کی میز کے اوپر نہیں بیٹھتے، خصوصی طور پر جو ہندوستان کا طرز عمل رہا ہے کہ ہم انہیں بلاتے ہیں کہ آپ بیٹھ کے ہم بات کرتے ہیں، وہ کسی لیکن مسئلے ہمارا پر بات کرنے براہ کے لیے راست تیار نہیں امریکہ ہے. سے مطالبہ کرنا، کیا امریکہ اس کو کوئی اہمیت دے گا؟ بالکل دے گا. یہ کیوں نہیں اہمیت دے گا کہ یہ صرف ہم نہیں ہے، باقی دنیا میں بھی ایسا ہوتا رہا ہے کہ بڑی طاقتیں یہ کردار ادا کرنا اپنے فرائض میں سے سمجھتی ہیں. اچھا. اور یہ جب سے کہ یہ ریاستوں کا نظام بنا ہے، اس کا جو ایک کلیدی ستون جسے آپ کہتے ہیں، اس میں بڑی طاقتوں کا کردار ہے کہ ان میں ہم آہنگی کتنا ہے، ان میں تناؤ کتنا ہے، کشیدگی کتنا ہے. اس وقت انہوں نے جو اپنی عالمی طور پر ایک فضا بنائی ہے، وہ کیسے، ان کے اتحادی کیسے ہیں، مقاصد کیا انہوں نے اپنے سامنے رکھے ہوئے ہیں. تو ان تمام چیزوں کو ہم اگر دیکھتے ہیں تو میرا خیال یہ ہے کہ امریکہ کی خواہش، کوشش یہ ہوگی کہ یہ کشیدگی کم ہو، ختم ہو اور یہ معاملات طے ہو جائے. یہ معاملہ تبھی طے ہوں گے نا جب بھارت تحقیقات کرے گا، اور تحقیقات میں دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہوگا. کیا پہلگام واقعے کی تحقیقات ہو سکیں گی، یہ ہم جانیں گے اس بریک کے بعد. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. پاکستان نے پہلگام واقعے کی غیر جانبدارانہ تحقیقات کرانے کا مطالبہ کیا اور ساتھ ہی تحقیقات میں ہر قسم کا تعاون کرنے کا اعلان بھی کیا. اسی موقف کی دنیا بھر میں پذیرائی بھی ہو رہی ہے اور مختلف ممالک اس موقف کی حمایت بھی کر رہے ہیں. یونان، چین اور ترکیہ اس موقف کے ساتھ کھڑے ہیں. اب سوال یہ ہے کہ کیا بھارت اس کی تحقیقات کروائے گا؟ پہلگام واقعہ تحقیقاتی عمل سے گزرے گا یا نہیں، یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں. سلمان صاحب، تیسرے فریق سے تو کوئی تحقیقات نہیں کروانا چاہتا بھارت، لیکن کیا یہ پروسیس ہوگا، تحقیقاتی عمل شروع بھی ہو سکے گا اس کا یا نہیں؟ دیکھیں، یہ پہلگام کے صحت افزا مقام پر 28 بے گناہ لوگ جانوں سے تو گئے. کشمیر پہ 8 لاکھ فوج تعینات تھی، 3 لیئرز کی وہاں پر سیکورٹی موجود تھی، اور اتنی جانوں کے ضیاع کے بعد آپ کے خیال میں تحقیقات نہیں ہوگی؟ اور تحقیقات سے بھاگ کیوں رہے ہیں، کیوں کر بھاگ رہے ہیں، نتیجہ کیا ہوگا؟ اس کی تحقیقات ہونی ہے. اور میں آپ کو بار بار ایک بات کہہ رہا ہوں کہ آپ ٹیسٹ کیس بنائیں نا. دیکھیں پاکستان لیکن اس تحقیقات کا کیا فائدہ جو خود بھارت ہی کرے گا؟ نہیں، آپ کو میں بھارت کی تحقیق، وہ جو 3 واقعات میں خود ان کے لوگوں نے بتایا کہ ان کے اپنے لوگ ملوث تھے. آپ ان کی پرانی رپورٹس اٹھا لیں نا. یہ جو 87 سے 2025 تک کی 8 واقعات ہیں، 3 واقعات کی رپورٹ تو میں نے خود پڑھی ہے جس میں ان کے اپنے لوگ انوالو تھے. ایسے ہوتا نہیں ہے. اصل میں یہ واقعہ جس مائنڈ سیٹ کے تحت کیا گیا، آپ نے اپنے پروگرام کی ابتدا میں جب IMF کا ذکر کیا نا، کہ IMF کو کہا کہ جی پاکستان پر پابندی لگائے، اصل پاکستان کی معاشی اہمیت اور حیثیت اور پاکستان جو معاشی حوالے سے اصلاحات اور اقدامات کر رہا ہے، یہ عزم نہیں ہو پا رہا ہے. ان کو یہ پتہ ہے کہ یہ
ایک دگرگوں صورتحال کے اندر ایٹمی طاقت بن گئے، اور اگر ان پر اس طرح کے وار نہ کیے گئے تو یہ پھر معاشی حوالے سے بھی آگے کی طرف بڑھیں گے، اور پاکستان اس حوالے سے بڑا یکسو ہے۔ پہلی دفعہ پاکستان کی حکومت اور پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ معاشی حوالے سے سنجیدہ ہے۔ یہ بات مودی صاحب کو کھٹک رہی تھی، اور جس نریندرا مودی کی اب بات کر رہے ہیں وہ تو اپنے مائنڈ سیٹ کے حوالے سے، اپنی طبیعت کے حوالے سے ایک شدت پسند ہے۔ 2200 مسلمانوں کا قاتل ہے، میں نہیں کہہ رہا کہ مغرب کا میڈیا کہتا ہے۔ بچر آف گجرات کون تھا بھائی؟ مغرب نے کیوں پابندی لگائی تھی اس پہ؟ امریکہ کی پابندی تھی، کینیڈا کی پابندی تھی، برطانیہ کی پابندی تھی۔ اس شخص کا کام ہی یہ ہے، اور بعد یہ بی جے پی کا ایجنڈا کیا ہے، اچھا ماضی ایسا تھا تو حال بھی کچھ درست نہیں ہے۔ ابھی ریسنٹلی کینیڈا اور امریکہ میں جو ٹارگٹ کلنگ ہوئی، جی میں نے واشنگٹن پوسٹ کی وہ رپورٹ پڑھی ہے، ہم نہیں کہہ رہے۔ دیکھیں بات یہ کہ یہ سکھوں کو ٹارگٹ کون کر رہا ہے؟ ایک ہی طریقہ واردات ہے کینیڈا کے اندر، وہی امریکہ کے اندر، وہی پاکستان کے اندر، وہی بنگلہ دیش کے اندر، اور ان کو کوئی بھی پکڑ نہیں سکتا۔ دیکھیں بات یہ پرانا کھیل کھیل رہے تھے اور اب پکڑے گئے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان نے بہت اچھا کیا ہے کہ ایک ذمہ دارانہ طرز عمل اختیار کیا ہے، شفاف تحقیقات کی بات کر رہا ہے، اور امریکہ بھی دیکھیں امریکہ نے آگے بھگتا نہیں بائیڈن صاحب نے۔ یہاں اسی پروگرام میں ہم کہتے تھے کہ بائیڈن ہارے گا، اس لیے ہو نہیں سکتا کہ آپ انسانیت کے قاتل ہوں۔ اس وقت اسرائیل جو کچھ کر رہا تھا بائیڈن صاحب ان کے ساتھ کھڑے تھے کہ ہماری طاقتیں بھی اسرائیل کے ساتھ ہے، کہا گیا بائیڈن۔ تو اس وقت امریکہ اس پوزیشن میں نہیں ہے، وہ اس کی تحقیقات کروائے گا، پریشر ڈالے گا، اور یہ قصور الزام ان کو دیتے تھے، قصور اپنا نکلایا، یہ ہوگا، اور تب دہشت گردی کا سدباب ہوگا۔ اس واقعے کو ٹیسٹ کیس بنانا چاہیے۔ ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، آپ کی نظر میں عالمی دباؤ آئے گا انویسٹیگیشن کے لیے بھارت پر؟ دیکھیے پاکستان نے یہ جو فیصلہ کیا یہ ایک اچھا فیصلہ ہے، اور پاکستان کو یہ معاملہ ہر انٹرنیشنل انٹریکشن میں اٹھانا چاہیے، تاکہ جو بات آپ نے کہی ہے کہ انٹرنیشنل دباؤ آئے وہ ممکن ہو سکے، کیونکہ یہ بات ایسی ہے جسے بین الاقوامی طور پر بہت سے ممالک ماننے کو تیار ہیں، اور اگر انہیں بار بار کہا جائے گا تو ہو سکتا ہے کہ ان میں سے کچھ لوگ اوپنلی سٹیٹمنٹ دے دیں یا انڈیا کو کہیں کہ اس پہ آپ انویسٹیگیشن جو ہے وہ کریں۔ تو اس لیے میرا خیال ہے کہ ایشو کو آگے چلاتے رہنا چاہیے، بڑی طاقتوں کے ساتھ بھی جو پرماننٹ ممبرز ہیں سیکیورٹی کونسل کے 5، اور باقی اور ممالک کے ساتھ بھی، خصوصاً ان ممالک کے ساتھ جن کے تعلقات ہندوستان سے بہت اچھے ہیں۔ جہاں تک ہندوستان کا تعلق ہے، ظاہر ہے کہ وہ اس سے ایگری نہیں کرے گا، کیونکہ ہندوستان کی روایتی پالیسی یہی ہے۔ دوسری طرف جو ہندوستان کی انویسٹیگیشن ہے وہ تو بے معنی ہے، اس لیے کہ وہ انویسٹیگیشن کیا کریں گے؟ وہ تو فیصلہ دے چکے ہیں، بغیر فیکٹس کے، بغیر ثبوت مہیا کیے انہوں نے تو فیصلہ کر دیا ہے کہ اس واقعے کا ذمہ دار پاکستان ہے۔ تو لہٰذا جب آپ نے فیصلہ کر دیا ہے شروع میں ہی کہ کون ذمہ دار ہے، تو پھر آپ کیا تحقیق کریں گے؟ تحقیق تو اس وقت ہوتی ہے جب آپ کو… ڈاکٹر صاحب سے یہ سوال کرنا چاہیے کہ ڈاکٹر صاحب اسے فیس سیونگ ملے گی؟ دیکھیں فیس سیونگ کا طریقہ جو ہے نا وہ یہی ہے کہ بڑی طاقتیں، خاص کر امریکہ ہے، اس کے علاوہ جن سے اچھے تعلقات ہیں ان کے برطانیہ ہے، یورپین ممالک ہیں، وہ کہیں کہ ہم جو ہے انڈیا اور پاکستان سے گفتگو کر کے جو ہے ہم یہ کہیں گے کہ سچویشن دونوں طرف سے ڈیفیوز ہوگی۔ تو یہ ایک فیس سیونگ ہے ہندوستان کے لیے، کیونکہ اصل جھگڑا تو ہندوستان کا سٹیپ بیک کرنا ہے، کیونکہ پاکستان کی پالیسی تو واضح ہے کہ وہ کسی جنگ کا آغاز نہیں کریں گے، وہ تو جواباً کوئی کارروائی کریں گے، لہذا اصل تو ہندوستان ہے۔ لیکن فیس سیونگ کا طریقہ یہی ہوتا ہے کہ یہ ممالک کہیں، دونوں ملکوں سے بات کر کے کم از کم پبلکلی یہ دکھائیں کہ دونوں ملکوں سے بات ہوئی ہے، اور دونوں ملکوں سے بات کہہ کے کہیں یہ دونوں نے ایگری کیا ہے کہ ہم ڈیفیوز کرنے کو تیار ہیں، ہم معاملات کو آگے نہیں بڑھائیں گے۔ تو اصل میں تو جھگڑا ہندوستان کو سمجھانے کا ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ فیس سیونگ اگر امریکہ اور دوسرے بڑے ممالک چاہیں، یورپ کے ممالک ہیں، یہ ہے امریکہ کے علاوہ آسٹریلیا کا بھی انفلوئنس ہے اس سلسلے میں، کیونکہ کویڈ کا وہ حصہ ہیں، تو اس میں پھر یہ بات ہو سکتی ہے کہ انڈیا کو ایک اپرچونٹی مل جاتی ہے کہ وہ دکھا سکے کہ ہم نے یک طرفہ وڈرال نہیں کی ہے، یہ تو دونوں طرف سے ایگریمنٹ ہوا ہے۔ لیکن سب کو پتہ ہے کہ اصل جھگڑا یہی ہے، ہندوستان کا اگریسو پوسچر ہے، پاکستان کا تو
ایک جواب دینے والا پوسچر ہے، تو اس میں فیس سیونگ کی اپرچونٹی اگر چاہیں تو بڑے ممالک کریٹ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، ان کی مداخلت سے یہ اپرچونٹی بھارت کو مل سکتی ہے. لیکن سید محمد علی صاحب، ایک تو 10 روز گزر گئے ہیں، ثبوت سامنے نہیں آئے، اور دوسرا کسی تیسرے فریق کی مداخلت بھی قبول نہیں کر رہا بھارت، سال سے بھی نہیں چاہتا. تو پھر اس سے کیا مراد لی جائے اور پھر میٹر آگے کیسے بڑھے گا؟ دیکھیں، جو آپ نے آخری سوال کیا ہے، سوال کا یہ حصہ بہت اہم ہے، کیونکہ بنیادی طور پہ جو سفارتی سطح پہ بھارت کی کشمیر کے مسئلے کے حوالے سے حکمت عملی رہی ہے، اس کے 2 پہلو ہیں. جب عالمی طاقتیں یا کوئی تیسرا فریق یا اقوام متحدہ کوئی دباؤ ڈالتا ہے میڈیشن کے لیے، کانفلکٹ ریزولوشن کے لیے، کمپوزٹ ڈائیلاگ کے ریوائیول کے لیے، تو وہ کہتا ہے کہ جی شملہ اکارڈ کے مطابق یہ تو پاکستان اور بھارت کا 2 طرفہ معاملہ ہے، ہم کسی کوئی میڈیشن اور تھرڈ پارٹی کی انٹرونشن کو نہیں مانتے، تاکہ اس کے ذریعے سے بیرونی دباؤ کو وہ ڈائیورٹ کر سکیں، کیا جا سکے. لیکن جب پاکستان اور بھارت کی بائیلیٹرل لیول پہ بات ہوتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ جی یہ تو ہمارا انٹرنل معاملہ ہے، ہم تو ہمارے آئین کے مطابق تو کشمیر ہمارا حصہ ہے، بلکہ وہ بات اس طرح کی کرتے ہیں کہ جی وہ آپ نے ہمارے حصے پہ قبضہ کیا ہوا ہے. تو بات یہ ہے کہ آپ کی یہ جو توقع ہے بھارت سے کہ وہ کوئی سنجیدگی سے حقیقت پسندانہ انداز میں کشمیر کا مسئلہ حل کرنا چاہتا ہے، یا تو یہ بالکل غیر حقیقت پسندانہ بات ہے. میں آپ کو یہ حقیقت بتا رہا ہوں، بہت سارے ایسے ڈائیلاگز میں نے پارٹیسپیٹ کیا ہے. یہ ہماری کوتاہ نظری ہے. اور جو کشمیر کا اب دیکھیں، بلکہ یہ اس کرائسس سے پہلے وہاں کا موڈ کیا تھا، وہاں کی پولیٹیکل اور اسٹریٹجک ایلیٹ کا، وہ تو یہ کہ ان کی جو بلکہ اس پورے کرائسس میں جو اصل وجہ ہے اس ٹائمنگ کی، وہ ان کی اسٹریٹجک مس کیلکولیشن اس وجہ سے ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ جناب ہم تو ایشیا پیسفک میں امریکہ کے سب سے امپورٹنٹ سینٹر آف گریوٹی ہیں، سب سے بڑے اتحادی ہیں، کیونکہ امریکہ کی پوری نیو ورلڈ آرڈر میں جو کنٹینمنٹ آف چائنا مین آبجیکٹیو ہے، اور ہم سے بڑا تو ان کا کوئی اتحادی نہیں ہے، ہم تو ان کے لیے ان کی مجبوری ہوگی ہمیں سپورٹ کرنا. اور پھر دوسری بات جو ہوئی کہ پچھلے 1.5 سال میں انہوں نے اسرائیل، جو کہ اگین امریکہ کا ایک بڑا اتحادی ہے، اس کا طرز عمل دیکھا کہ جی 50,000 شہادتیں ہو گئی ہیں غزہ میں، 20 لاکھ لوگ بے گھر ہو گئے ہیں، تو کسی نے اقوام متحدہ اور عالمی طاقتوں نے کسی نے کچھ نہیں کہا. تو پھر اگر یہی صورتحال ہم مقبوضہ کشمیر میں کرتے ہیں تو کوئی ہمارا کیا پٹ لے گا؟ اصل میں ان کی کیلکولیشن یہ ہے. اور اگر امریکہ ان کے اوپر دباؤ ڈالے گا اور امریکہ اگر ان پہ دباؤ ڈالتا ہے تو وہ بھارت ان کو کہے گا کہ جناب آپ نے تو 50,000 جو شہید ہوئے ہیں فلسطینی، ان کو تو کچھ نہیں کہا. ہر ہتھیار جو آپ نے دیا ہے اسرائیل کو، جو استعمال ہوا ہے فلسطین کے خلاف، وہاں تو آپ نے نہیں کہا. یہاں پہ آپ ہم پہ دباؤ ڈال رہے ہیں کہ کشمیریوں کی ہیومن رائٹ نہیں ہونی چاہیے اور اقوام متحدہ کا تصفیہ ہونا چاہیے اور آپ دونوں جو ہے امن کو برقرار رکھیں. تو ایک لحاظ سے بھارت کی یہ سوچ ٹھیک تھی کہ انہوں نے یہ کیلکولیٹ ٹھیک کیا کہ جناب عالمی دباؤ کوئی بہت زیادہ نہیں آئے گا، لیکن انہوں نے اپنی جو ریلیونس ہے، ویلیو ہے، اہمیت ہے امریکہ کے لیے، اس کو انہوں نے اوور ایسٹیمیٹ کیا. اور ان کو ڈس اپوائنٹمنٹ یہ ہوئی ہے کہ امریکہ نے اس طرح، جس طرح وہ اسرائیل کی پشت پناہی فلسطینیوں کے خلاف کرتا ہے، اس طرح کھل کے پاکستان کے خلاف نہیں کی. بلکہ جس طرح عسکری صاحب نے بالکل ٹھیک کہا کہ آپ صدر ٹرمپ کا بیان دیکھیں، آپ یو ایس اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کا بیان دیکھیں، آپ مارکو روبیو کا بیان دیکھیں، آپ وانس کا بیان دیکھیں، کسی نے بھی یک طرفہ طور پہ بھارت کی سپورٹ یا پاکستان کے اوپر دباؤ نہیں ڈالا ہے. تو یہ بات جو ہے اٹ سیلف اس بات، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ الحمدللہ پاکستان نے جو موقف لیا وہ اتنا اصولی ہے کہ جناب آپ تحقیقات کرائیں. اگر آپ تحقیقات میں ہم بھی شامل ہونا چاہتے ہیں، ہم بھی کنٹریبیوٹ کریں گے، جو حقائق سامنے آئیں گے لیٹس ٹیک اٹ فرام دیر. آپ حقیقت سامنے آئے بغیر پاکستان پہ جہریت کا بہانہ ڈھونڈ رہے ہیں. غلط فہمیوں میں ڈیسیژنز لے لی ہیں، لیکن بھارت کسی خوش فہمی میں نہ رہے. اگر وہ پہل کرے گا تو جواب دینے کی بھرپور طاقت ہے، اور جنگ کیا رخ اختیار کرے گی یہ ہم ڈیسائیڈ کریں گے. پاک فوج کی جانب سے ایسا واضح طور پر بتا دیا گیا ہے. رسول بخش رئیس صاحب، تحقیقات کی بات ہو رہی ہے، واقعی تحقیقات ممکن ہو سکے گی؟ بھارت تحقیقات کروانا چاہے گا؟ کبھی نہیں کرے گا. اس کے بارے میں بات تو ہمیں کرنی چاہیے اور ہم کرتے رہیں گے. اور دنیا میں ایسے واقعات جب رونما ہوتے ہیں تو سب لوگ یہی کہتے ہیں کہ آپ کے پاس شواہد کہاں ہیں، کیا کس بنیاد پر آپ کہہ رہے ہیں اور کس بنیاد پر آپ الزامات لگا رہے ہیں.
تو یہ ساری دنیا میں ہوتا ہے، اور ہم بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ کے پاس شواہد ہیں ساری دنیا کے سامنے رکھیں، اور تحقیقات کرانے کے لیے ہم ہیں، دوسرے لوگ ہیں، باقی طاقتیں ہیں، وہ ہم کر لیتے ہیں۔ اگر ہم یہ توقعات رکھتے ہیں کہ ہندوستان کے ماضی کے اور حال کے طرز عمل کو سامنے رکھتے ہوئے کہ ہندوستان تحقیقات کرائے گا، یہ بالکل ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے۔ دوسرے اس مفروضے سے بھی ہمیں جان چھڑانی چاہیے کہ ہندوستان نے جو اپنے اوپر جنونی کیفیت طاری کر رکھی ہے، اور جس طریقے سے مسلمانوں اور پاکستان کے خلاف نفرت امیز ایک مہم شروع کر رکھی ہے ایک عرصہ سے، اس میں کہ کوئی دنیا آ کے اس کو روکے گی، وہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ ہماری غلط فہمی ہوگی۔ ہمیں ذہنی طور پر، نفسیاتی طور پر، سماجی طور پر، سیاسی طور پر ایک بات کے لیے تیار رہنا چاہیے کہ ہندوستان کچھ کرنا چاہتا ہے، کچھ کرنے کی کوشش کرے گا تو ہمیں اس کے لیے اپنی پوری تیاری کرنی چاہیے۔ ایک اپنے اندر سیاسی اتحاد اور مذہبی اور سماجی ہم آہنگی، اور ہمیں اپنی حکومت کے طرز عمل کو، معاشرے کے طرز عمل کو بدلنا ہوگا، اور معیشت کو اوپر توجہ دینی ہوگی، تاکہ ہماری اگر معیشت مضبوط ہے ہم دنیا میں اپنا ایک مقام پیدا کر سکتے ہیں، کسی پر انحصار نہیں کرنا ہوگا۔ ہماری تیاری بھرپور ہے، ہم سفارتی محاذ پر بھی لڑ رہے ہیں، سیاسی قوتیں متحد ہیں، اور عسکری قوت کے تو جواب ہی نہیں ہے۔ آج بھی ابدالی ویپن سسٹم کا کامیاب تجربہ ہم نے کیا ہے۔ واپس آئیں گے اس بریک کے بعد، اسٹے ود اس۔ پروگرام کا وقت ختم ہو جاتا ہے، ہمیں اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔